बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। छोटे छोटे दीनी मसाइल को मैं डिस्कस करती हूँ और उनका कोई ना कोई सलूशन आपके सामने पेश करती हूँ। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है कि क्या अल्लाह हमसे नाराज़ है, और हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और अगर अल्लाह नाराज़ है तो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी दिल में वहम आते हैं, हम बार बार कोई दुआ मांग रहे होते हैं और वो पूरी नहीं होती। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर थोड़ी है। लेकिन अल्लाह की कोई मसलहत होती है और हमारी वो दुआ कबूल नहीं हो रही होती। कभी कभी हम मुसलसल तकलीफ़ों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, किफ़ल एक नौजवान था और बहुत गुनाहगार था। वो हर रोज़ रात को एक नई औरत लेकर आता था और उसके साथ ज़ना करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, हर गलत काम वो करता था। एक दिन एक बड़ी नेक औरत, जवान लड़की, उसके पास रात को लाई गई। जब वो उसके कमरे में गया तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। किफ़ल ने नियत की उसके साथ ज़ना करने की, लेकिन जब उसने लड़की को देखा कि वो बेतहाशा रो रही है तो उसने उससे पूछा कि बीबी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो 60 दिनार दे के तुम्हें लेकर आया हूँ, तो तुम ना आती अगर तुम नहीं आना चाहती थी। तो उस लड़की ने कहा कि किफ़, मैं एक दीनदार घराने की बापर्दा और सोमो सलात की पाबंद लड़की हूँ। भूख अफलास से तंग आकर मैंने ये कदम उठाया है कि ताकि मेरे घर वाले भूखे ना मरें, और 60 दिनार में तुमने मुझे ख़रीद लिया है, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ पे आमादा नहीं है कि मैं गुनाह करूं। मैं गुनाह से बचना चाहती हूं, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? किफ़ल के, हालांकि वो एक गुनाहगार आदमी था, सारी ज़िंदगी उसने गुनाह किए थे, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। उसने कहा, तुम नेक बीबी हो, जाओ अपने घर चली जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह का करना क्या हुआ कि उसी रात किफ़ल की डेथ हो गई, वो मर गया। और पूरे अपने इलाके में वो मशहूर था कि किफ़ल की ना किसी ने नमाज जनाजा पढ़ानी है, ना किसी ने उसको माफ़ करना है, ना उसके करीब जाएगा। यानी कि जो लोग अपने आप को नेक समझते थे, उनका ये ख्याल था कि हमें किफ़ल के साथ बातचीत नहीं करनी है, ना उसके करीब जाना है, क्योंकि वो तो एक गुनाहगार इंसान था, और गुनाह भी ऐसा जो अलल ऐलान करता था। सबको पता था कि वो हर गलत काम करता है, लेकिन उसकी एक नेकी के एवज़ क्या हुआ, जब सुबह लोग उठे और उनको पता चला कि किफ़ल की तो रात को वफ़ात हो गई है, तो लोग उसके दरवाज़े के करीब से गुज़रना शुरू हुए। तो उन्होंने देखा कि उसके दरवाज़े पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था अरबिक में कि अल्लाह ताला ने तुम किफ़ल को माफ़ कर दिया है। सुभान अल्लाह। देखें ना, वही तो अंबिया किराम पे नाजिल होती है ना, रसूलों पे नाजिल होती है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि अल्लाह ताला जो है ख्वाब के ज़रिए और वलियों को इशारात देते हैं, जिनसे पता चलता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह हमसे खुश है या नाराज़ है। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह हमसे खुश है, और इससे पता चलता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। ये एक बहुत गहरा फ़लसफ़ा है। हम लोग अक्सर ही शक में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ज़रूर अल्लाह हमसे नाराज़ है, हमसे कोई गुनाह हो गया है, अल्लाह हमें माफ़ नहीं कर रहा। इस तरह के वसवसे दिल में ना लाया करें। देखें, अल्लाह ने एक नेकी के एवज़ उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए, क्योंकि अल्लाह पाक, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, वो मुश्किल कुशा है, वो माफ़ फरमा देते हैं। आप नियत तो करें, जब आप नियत कर लेते हैं ना किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ी दे देते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वसवसे दिल में ना लाया करें, और अस्तगफिरुल्लाह हर वक़्त पढ़ा करें। स्पेशली ये आजकल तो ज़िलहिज के जो दिन हैं, पहले 10 दिन, अब तो पीछे 7 दिन रह गए हैं, तो आप हर वक़्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें, और अल्लाह से माफ़ी के ख्वास्तगार हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले
کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے بھی کچھ سمٹمز ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب آپ غلط کام کریں گے اور بار بار کریں گے اور معافی بھی نہیں مانگیں گے تو ظاہر ہے اللہ پاک ناراض تو ہوں گے نا۔ بار بار تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور معافی بھی نہ مانگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو معافی بہرحال مانگنی ہے، معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ اگر گناہ کرتے ہیں تو توبہ کریں، آپ استغفار پڑھیں، ازالہ کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بار بار فکر آ رہی ہے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر آپ فکر کر رہے ہیں نا کہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں، اور آپ نیکیاں کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا انعام دے دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے آزماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، یعنی کہ انسان کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ جب وہ آپ کو کوئی نعمت دے تو الحمدللہ کہا کریں، شکر ادا کیا کریں، اور صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ لے کر آپ کے صبر کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر سے آزماتا ہے، صبر سے آزماتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ اگر آپ کی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا کام ڈیلے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ صبر، شکر اور ایمان کو چیک کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ تو اپنے صبر کو سٹرونگ کریں، اپنے شکر کو سٹرونگ کریں، اپنے ایمان کو سٹرونگ کریں۔ اور اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، کیا آپ کسی گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی نشانیاں ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ جو ہیں گناہ کی طرف راغب ہیں اور اللہ آپ سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی چیک کریں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، کسی کے اندر بھی اگر آپ یہ سمٹمز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فوراً کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ استغفر اللہ پڑھیں اور یہ گناہ مت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کو دن بدن گناہ گار کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے والدین کی نافرمانی۔ جن والدین سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، اچانک آپ ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی نافرمانی۔ دوسرے نمبر پہ نماز سے دوری۔ پہلے آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ نے آہستہ آہستہ سوچا فجر پہ اٹھنا مشکل ہے، عشاء کو نیند جلدی آ جاتی ہے، چلو 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ 2 پر آ رہے ہیں، پھر 1 پر آ رہے ہیں، پھر وہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ صلاۃ سے جو دوری ہے نا، وہ بہت گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نماز فرض ہے نا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کی قضا ہے تو آپ لیٹ پڑھ لیں، جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی نماز قضا ہوئی اسی وقت آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کی ایک نماز قضا ہو رہی ہے، مثلا فجر آپ کی قضا ہو گئی ہے، جس وقت آپ اٹھیں آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ اس وقت بھی نہیں پڑھ سکے ہیں تو ظہر ادا کرنے سے پہلے آپ پہلے فجر کی قضا پڑھ لیں، یہ ضروری ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ برے دوستوں سے صحبت، جو نیک لوگ ہیں وہ آپ کو برے لگ رہے ہیں، اور جو برے دوست ہیں، برے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ ان کی صحبت میں جا رہے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ یہ نشانیاں ہیں، اپنا بھی آپ محاسبہ کریں، اپنے ارد گرد سارے لوگوں کا بھی محاسبہ کریں کہ کون ان تمام چیزوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ اس کے بعد زبان کا سخت ہو جانا، آپ بہت غصہ کرنے لگے ہیں، ہر ایک سے آپ تلخ کلامی کر رہے ہیں، ہر ایک سے اونچا بول رہے ہیں، آپ کے لہجے میں غرور آ رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہیں۔ خواہ 5 وقت بھی نماز پڑھے ہیں نا، اگر آپ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، خواہ غصہ کر رہے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھا رہے ہیں، تو آپ گناہ گار ہیں۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ گالیاں دینا،
نظر کا زنا، غلط فلمیں دیکھنا، غلط آڈیوز ویڈیوز آپ دیکھیں، یہ نظر کا زنا ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اگر آپ سمجھے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ کو بتاتی ہیں کہ اب آپ برائی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ غلط کو صحیح سمجھنا اور صحیح کو غلط سمجھنا، مثلا بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ بہت اسلامک باتوں کے اوپر فضول میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بحث کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اپنے دلائل میں فلاں مفکر نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا۔ یاد رکھیں جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے اس کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے۔ جو قرآن میں ہے وہ برحق ہے اور آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، میرا یہ تجربہ ہے، فلاں مفکر نے کہا، نہیں کہہ سکتے آپ۔ بس آپ قرآن کو فالو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی ماجہ، سنن نسائی، آپ ان کا مطالعہ کریں، سب کچھ آپ کو جو ہے نا فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آسان چیز جو ہے وہ قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں۔ اگر آپ پورے قرآن کی نہیں بھی پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، مجموعہ وظائف یہ کتاب ہے، کئی سالوں سے یہ جو ہے پورے پاکستان میں، انڈیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ ہر صورت کے نیچے اس کے بارے میں اور اس کے نزول کے بارے میں اور اس کا ترجمہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی صورت کس وجہ سے نازل ہوئی اور کس کو پڑھنے سے ہمیں کتنا ثواب ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے آپ دور کر لیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں اور اب آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ مائل ہو گئے ہیں، اگر آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اپنے گناہوں کا ازالہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہیں۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے، روزانہ چیک کریں، ہر وقت چیک کریں۔ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، مشکل کشا ہیں، وہ معاف کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں آج ہی کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں اور کتنے نیک ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔